बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के सियासी हालात हमारे सामने हैं। घूम फिर के मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान ही फंस जाता है। इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से तो नहीं हुई, अलबत्ता ख़ानदान के कुछ अफराद मिले। बुशरा बीबी साहिबा के घर के कुछ अफराद उन्हें मिले जिन्होंने ये तस्दीक की और मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा इमरान खान साहब की मर्ज़ी से उनका इजलाज हुआ है और उनको बताया गया था, फिर उनको लेके गए। जबकि जो मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा ने फरमाया, उन्होंने ये फरमाया कि नहीं, इमरान खान साहब पहले कहते रहे कि मेरा उनको तकलीफ़ है, उनको उनकी जो विज़न था वो ब्लर्ड था और पहले जेल इंतज़ामिया ने ध्यान नहीं दिया, फिर किसी जूनियर डॉक्टर को भेजा बकौल अलीमा खान साहिबा के, और बाद में फिर उनके इसरार पर पिम्स से टीम आई और पिम्स की टीम ने कहा यहाँ इलाज नहीं हो सकता, लिहाजा उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। दूसरी बात ये कि कल सोहेल आफरीदी साहब ने एक तकरीब में भी खिताब किया, जो बातें उन्होंने की, फिर एक तालिबा थी उसने उनसे कुछ सवाल पूछे जिसके जवाब में जनाब आफरीदी साहब ने फरमाया कि आप किसी और जमात की भेजी हुई हैं, किसी और जमात से आपका ताल्लुक़ लगता है। वो भी खैर सबके सामने है। एक खुले माहौल के अंदर सवाल किया गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उसका जवाब ये दिया। आज उन तमाम बातों का जवाब वज़ीर आला पंजाब ने दिया है जिन पर तनकीद जनाब सोहेल आफरीदी साहब ने की है। तो ज़रा अगर एक तकाबली जायज़ा भी ले लिया जाए दोनों सूबों का तरक्की के एतबार से, या जो कम अज़ कम एफर्ट्स हो रही हैं उसके एतबार से, तो वो भी शायद गलत नहीं होगा। प्रोग्राम में ज़ाहिरी बात है इसी मुनासबत से हमारे साथ बड़ा गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफी जान साहब, जो कि महकमा इत्तलात के सरबराह हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। बहुत शुक्रिया जनाब शफी जान साहब, आपका मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला के। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद कौसर काज़मी साहब, जो कि तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, वज़ीर आला के साथ काम करते हैं और इनको अंदाज़ा है कि पंजाब गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। आपको भी शुक्रिया कौसर काज़मी साहब। और मेरे बड़े भाई और मेरे उस्ताद भी जनाब रऊफ़ क्लासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। क्लासा साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शफी जान आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। शफी जान साहब ज़रा ये फरमाइएगा, आज जो कल आफरीदी साहब ने कहा, हमने मोन्टाज के अंदर दोनों क्लिप्स रखे, आज वज़ीर आला ने जो पंजाब है उन्होंने जवाब दिया है आफरीदी साहब की बातों का, और उन्होंने कहा है कि आप बार बार ये कहते हैं कि शऊर दे दिया हमें इमरान खान ने, तो शऊर पे बैठकर आप अस्पताल नहीं जा सकते, शऊर से आपका इलाज नहीं हो सकता, शऊर पे बैठ के आप स्कूल नहीं जा सकते। वो स्कीम्स, वो मंसूबे, वो डेवलपमेंट, वो तरक्की कहाँ है जो पंजाब में है? 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी PTI अपने अवाम को वो नहीं दे सकी। सबसे पहले मुनीब साहब आपका शुक्रिया। जहां तक मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स की बात है, या कल जो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब आम लोगों के दरमियान खड़े होकर आम लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से सवाल और जवाब भी होता है, जर्नलिस्ट से भी मिलते हैं, अपनी पसंद के जर्नलिस्ट हो या ना हो, अक्रॉस द बोर्ड सब जर्नलिस्ट से मिलते हैं, तो इसका क्रेडिट आप सोहेल आफरीदी साहब को देना चाहिए। जहां तक शऊर की बात है या मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स की बात है, तो आए मुआवजा कर लेते हैं। मैं तो बार बार कह के थक गया हूं कि आए बैठते हैं, मुकाबला करते हैं, मुनाजरा करते हैं, जिसमें कोई सियासी बातचीत नहीं होगी। हम अपनी 12 साल की परफॉर्मेंस लेके आएंगे, आप अपनी 12 साल की परफॉर्मेंस लेके आए। ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये हमारी परफॉर्मेंस है और परफॉर्मेंस की वजह से हम जीत रहे हैं या हम इलेक्शन जीत रहे हैं, ये जो एक बयानिया बिल्ड किया जा रहा है या जो एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। मैंने पहले भी मुनीब साहब ये बात की जी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके मरियम नवाज पे 3 साल की इन्वेस्टमेंट की गई, उनकी एक इमेज बनाया गया, फिर भी ये फेल दर फेल होते जा रहे हैं। आइए मुआवजा करते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया। जब हम आए तो यहाँ पे हेल्थ की जो बजट था वो 9 अरब था, आज 276 अरब है, जिसमें जो हमारा इनकलाबी कदम सेहत कार्ड है 75 बिलियन, उस पे हमने उसका बजट है। इसके साथ साथ हमने जब हम आए तो यहाँ पे 20 यूनिवर्सिटियां थी, आज 34 यूनिवर्सिटियां हैं। पंजाब में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? पंजाब की आबादी हमसे 3 गुना ज्यादा है। आज आए हेल्थ पे बात करते हैं, हमने कितने नए हॉस्पिटल बनाए, आपने कितने नए हॉस्पिटल बनाए। इसके साथ साथ हमने कितने नए डिग्री कॉलेजेस बनाए, आपने कितने डिग्री कॉलेजेस बनाए, उस पर भी हम इनसे आगे हैं। तो बात बड़ी सिंपल है कि हमारा जो नैरेटिव है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का है, उसके साथ साथ तरक्याती कामों का भी है। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ पंजाब जो है वो लाहौर नहीं है, आप सदर्न पंजाब जाए तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप सरगोदा जाए। मुझे इस बात से एक ये भी छोटा सा अंदाजा हो रहा है कि फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह आपने कहा सेहत का इतना बजट, 34 यूनिवर्सिटियां कर दी, डिग्री कॉलेजेस इतने बना दिए, इतनी तरक्की हुई, तो 13 साल में फिर किसी भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वो शोकेस नहीं किया अपना सारा जो कामयाबी थी या तरक्की थी, वो उसको लोगों को बता नहीं सकी। ये भी एक गलती या नारली है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आपसे पहले भी वजारत इत्तलात बहुत से लोगों के पास होगी, तो ये एक इशू रहा है। मुनीब साहब
منیب صاحب اس ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے. اگر ہماری یہاں پہ پرفارمنس نہیں ہوتی تو ہم تیسری بار حکومت میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں یہاں پہ 2002 میں MMA کی حکومت تھی, 8ویں NP کی حکومت تھی, اور 13 میں جب ہم آئے وہاں 13 سے لے کے آج تک تحریک انصاف کی حکومت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گورننس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترقیاتی کام بھی یہاں پہ کی ہیں جس سے عوام مطمئن ہے. ہم یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالتے, ہم ٹک ٹاک پہ حکومت نہیں چلاتے, ہم باتھ روم پہ جو ہے وہ تصویریں نہیں لگاتے, ہم ٹیلے پہ اپنی تصویر نہیں لگاتے. اب یہ بہت ایک عام سی بات ہے. پبلک, اچھا وہ پبلک واش رومز کی بات کر رہے ہیں. جی منیب صاحب دیکھیں, یہ اپنی تصویر ہر جگہ لگاتے ہیں, یہ عوام میں پھر بھی مقبول نہیں ہو رہے. میری لیڈر کی تصویر یہ ہر جگہ سے ہٹا رہے ہیں, آج وہ ہر جگہ مقبول ہے. تو یہ تصویر لگانا کوئی مقبولیت نہیں ہے. ٹک ٹاک پہ حکومت چلانا گورننس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں, آئیں موازنہ کرتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, آئیں موازنہ کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں. کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی, ہم اپنی پرفارمنس رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ پرفارمنس بیس جو اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں, اور یہ آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ جو آپ نے اتنی ترقی گنوائی ہے کوثر کاظمی صاحب, پھر آپ صرف ایک تو ٹک ٹاک بنا دیتے ہیں یا آپ مشہوری کروا دیتے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت آپ سے بہت آگے ہے. دوسری بات جو ایک ہے, تیسری دفعہ کی تواتر سے حکومت ہے, اور اس دفعہ تو اتنا مینڈیٹ ہے کہ ان سے خود سنبھالا نہیں جا رہا. تو ایم اتنی لوگوں نے ووٹ دے دیے نا, کچھ کیا ہوگا تبھی ووٹ ملے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. منیب, جب تک کسی کا فیض حاصل تھا نا, جب تک گھر کے کچن میں بیٹھ کے خواتین کے ساتھ گفت و شنید کے چائے کے کپ پہ عدالتی فیصلے ہوتے تھے, جب تک باپ بیٹی کو الیکشن سے باہر رکھ کے خالی میدان میں عمران خان کو جیتنے کے مواقع دیے جاتے تھے, اور میڈیا پہ 1 دہائی سے زیادہ تمام سیاسی حریفوں کو چور چور کی رٹ کے ساتھ بدنام کر کے عمران خان کو اکیلا ایماندار بتایا جاتا تھا, وہ زور تھا, نظر آتا تھا. منہ پہ ہاتھ میں پھیر کے سیاسی حریفوں کو دھمکیاں دی جاتی تھیں, اور بار بار اوے آئی جی, اوے ڈی سی, اوے اے سی, میں تمہیں دیکھ لوں گا. وہ مقبولیت کا ایک خمار تھا ان پہ. اب وہ زور نہیں رہا. اب سوال ہوتا ہے, وہاں پہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پوچھا جاتا ہے ان سے, بھائی وہ جو جعلی حکومت ہے, وہ میڈم سی ایم نے آج بتا دیا, پوری قوم نے سن بھی لیا, اور ان کا جواب کیا تھا آگے سے کہ بھائی یہ تو کسی اپوزیشن جماعت یا دیگر جماعتوں سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں. میں نہیں حوالہ دوں گا ہری پور کے الیکشن کا جو ابھی ہوتا ہے, اور وہاں پہ تمام تر مشینری ان کی تھی, ڈی سیز, اے سیز, انتظامیہ, ہر چیز ہونے کے باوجود وہاں پہ ان کو شکست فاش ملتی ہے. تو مقبولیت کی باتیں تو یہ نہ کریں. باقی یہ 13 سال کی بات کر رہے ہیں کہ موازنہ کر لیتے ہیں, میں تو 1.5 سال کی بات کروں گا. آپ کے 13 سال تو شفیع جان تو کمال کرتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو پشاور کے اندر ہے وہ بھی ہم نہیں بنایا ہے. بھائی ہم نے دیکھا تھا میڈیکل کالج بنا تھا 4 سال میں, ایک مطلب یہ میں رنگ روغن, کھڑکی, دروازہ, لائٹ, بلب چینج کر کے واش روم کے نلکے لگوا دینے کو, یہ بس وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں بنایا. بات یہ ہے کہ ایک میڈیکل کالج بنا تھا وہ دیا میر میں کہ کسی سائٹ پہ, 4 سال میں ایک سٹوڈنٹ نہیں نکلا, وہاں پہ اربوں کا بجٹ دیا گیا. ہم نے یہ ضرور دیکھا کے پی کے اندر کہ ایک ڈرائیور کے ہاتھ سے اربوں روپے نکلتے ہیں, کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. گھر کے کچن کے ڈبوں سے ہر طرف سے جناب پیسہ ہی پیسہ نکل رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں وفاق ہمیں پیسہ نہیں دیتا. تو بات یہ ہے کہ آئیں پھر بات کر لیتے ہیں. ہم آپ کو 1.5 سال میں بتائیں گے کہ ہم نے بے گھروں کو اپنی چھت. نہیں, آپ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ 1.5 سال میں آپ نے ان سے زیادہ ترقی کی ہے. اسکالرشپ نہیں, آپ نے 1.5 سال میں کے پی سے زیادہ ترقی کی ہے. یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مناظرے کی بات کر رہے ہیں نا منیب. 13 سال کے جواب میں میڈم سی ایم کا 1 سال دوں گا, اور اس کے بعد پھر یہ تمام جو قائد اعظم سے پہلے کے پروجیکٹس ہیں پشاور کے اندر, جو کے پی کے اندر ہیں, وہ گنوانا شروع کرے گا. ابھی شفیع جان گنوائے گا. وہی منصوبے جو قیام پاکستان سے قبل بھی گوروں نے بنائے ہوئے ہیں, ان پہ بھی یہ کہے گا ہم نے بنائے ہیں. یہ تو ہم بار بار ان کی زبان سے سن چکے ہیں. بھائی آؤ بات کرو نا, بات شعور کی کرتے ہو. ہم نے شعور دے دیا, ابھی کیا کہہ رہے ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں. بھائی شعور کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مار دو, گرا دو, جلا دو. اگر یہ کچھ نہیں کر رہے تو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ کوثر کاظمی صاحب, اگر کچھ نہیں کر رہے تو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں پھر؟ یار ابھی میں نے منیب ابھی حوالہ دیا میں نے ہری پور کے الیکشن کا. وہ تو الیکشن آئے گا تو پتہ چلے گا نا مقبولیت کا. ابھی تو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی ہم آپ سے صحت کی سہولتیں مانگتے ہیں, تعلیم کی مانگتے ہیں, روزگار کی مانگتے ہیں. ہمارے تمام کاروباری لوگ آپ کو پنجاب میں نظر آتے ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم پنجاب کی اسپتالوں میں نظر آتے ہیں. ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پنجاب کی درسگاہوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. کدھر ہیں وہ کالجز,
کدھر ہیں وہ یونیورسٹیز, کدھر ہیں وہ ہاسپٹلز, کدھر ہیں وہ کاروباری مراکز جہاں پہ کے پی کے لوگ وہاں پہ رہ کے کام کریں؟ یار عجیب بات کرتے ہو. پنجاب پورا بھرا پڑا ہے. ابھی میں بریک میں سن رہا تھا آپ سے, آپ نے رؤف کلاسرا صاحب سے کچھ پوچھا, یقیناً وہ اس پہ بولیں گے. بھائی ایک بچے سے لے کے بزرگ سے لے کے بڑا بندہ کے پی کا آپ کو روزگار اور اپنی معاشیات کے لیے پنجاب میں نظر آتا ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم سے مناظرہ کر لیں. وہ اگر کرتے تو کسی دن کر لیں, کسی دن واقعی کر لیتے نا. وہ اپنی تفصیلات لیں گے, آپ اپنی لے آئیے گا, کر لیں گے. نہیں میری بات سنیں نا, آج تو ہم نے اس میں اور بھی ایک سیکنڈ منیب, میں مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے ابھی کہتا ہوں کہ میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ دیتا ہوں, میں نواز شریف کینسر ہاسپٹل دیتا ہوں, میں ای بائکس دیتا ہوں, میں اسکالرشپ دیتا ہوں, میں کسان کارڈ دیتا ہوں, میں دیگر درجنوں ایسے منصوبے جو عملاً لاگو ہیں. اس کے جواب میں مجھے شفیع جان 2 بتا دے. اچھا نہیں, وہ 2 سے زیادہ بھی شاید بتانا چاہیں گے, لیکن اچھا چلے ایک سیکنڈ شاید ایک سیکنڈ. مائی ڈیئر کلاسرا صاحب, سر آپ نے دونوں میرے بڑے معزز مہمان ہیں, دونوں ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے اپنی ظاہری بات ہے حکومتوں کا دفاع بھی ہے, دعویٰ بھی ہے. مجھے صرف ایک بتائے کلاسرا صاحب, آپ نے تو خیر آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ, علم بھی زیادہ ہے, آپ کو یہ جو ایک بہت بڑا ڈیفنس ہے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کہ بھائی اگر ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور آپ سارا دن ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا تو لوگ ہمیں ووٹ کیوں دیتے ہیں, یہ تو پھر ایک بہت بڑا ڈیفنس ہے کلاسرا صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. میں واقعی دونوں دوستوں کی گفتگو میں نے سنی ہے, اور دونوں کے پاس اپنے اپنے بڑے اچھے دلائل بھی ہیں. مطلب ون میڈ ٹین ٹو ایگری. ان دونوں کی پوزیشن جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کس کو سچا کہیں کس کو نہ کہیں. سو ان دونوں کے پاس اچھے خاصے دلائل بھی ہیں. تو میں نے جو دیکھا ہے یہاں پہ اسلام آباد سے بیٹھ کے, یہاں سے آپ تھوڑا سا دور بیٹھ کے دیکھتے تھے, کیونکہ میں پنجاب میں خود رہتا ہوں, لہٰذا میرے ہو سکتا ہے کہ اوپینین جو ہے بحث بھی ہو سکتی ہے یا زیادہ پرسنل بھی ہو سکتی ہے. سو اس کو تھوڑا سا آپ اس کو ہٹ کے دیکھے گا. یا خیبر پختونخوا کے ہم قریب تو بیٹھے ہیں, آنا جانا رہتا تو ہے, مردان جو قریب والا ثوابی وغیرہ ادھر ادھر کبھی کبھی یار دوستوں سے ملنے چلے جاتے ہیں, تو وہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ اپنی جگہ پہ سارا. ایک چیز اس میں ضرور ہے, ان کے شفیع جان صاحب کی اس بات میں واقعی وزن ہے. آپ اور میں یا ہمارے دوست کاظمی صاحب کچھ بھی کہتے رہے کہ خیبر پختونخوا میں بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی, جو ہو سکتا ہے نہ ہو رہی ہوں, مطلب ہمیں بھی نظر آ رہی ہوں گی, بعد اب ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, کوشچنز بھی کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جمہوریت میں تو وہاں کے صوبے نے ہی, وہاں کے لوگوں نے ہی ووٹ سے اپنا فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے میرے آپ کے یا کاظمی صاحب کے ووٹ سے تو مطلب خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا انہوں نے کس کو حکومت میں رکھنا ہے, کیا انہیں رکھنا ہے, یا ان کو جو فیسلٹیز ان کو ملی ہوئی ہیں ان کے خیال میں یہ بہت ہیں. اگر نہیں بھی ملی تو وہ سمجھتے ہیں نہیں جناب خان صاحب کا جو سلوگن ہے, خان صاحب کی پرسنالٹی ہے, یا شعور کی باتیں جو کرتے ہیں, یا ریوولٹ کرتے ہیں, یا وہ ہر ایک کو چیلنج کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے کافی, ہمیں باقی چیزیں نہیں چاہیے. جو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان والے چکر میں ہم نہیں پڑتے, ہم خان صاحب کی کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں اور انہی کے مطابق ہم ان کو ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ بات تو مطلب ہے پختونوں کے یا ہزارہ کے جو ہمارے وہاں پہ سادرن ڈسٹرکٹ کے سرائکی اسپیکنگ جو ہے, یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ یہ مطلب کسی پارٹی کو دوسری دفعہ موقع تو نہیں دیتے, یہ تو تیسری دفعہ پارٹی اقتدار میں آئی ہے. سو ہم جتنا بھی کیس ڈیولپ کر لیں اس خیبر پختونخوا کے خلاف, میں اور کاظمی صاحب یا آپ, ہم تینوں مل کے, ہم تینوں پنجاب سے ہیں میرا خیال ہے, تو وہ ان کا آرگومنٹ بھاری ہے ان کے شفیع جان صاحب کا کہ بھائی صاحب تو پھر لوگ ہمیں ووٹ کیوں دے رہے ہیں. لیکن ابھی جو بات انہوں نے کی ہے کاظمی صاحب نے, کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہزارہ میں وہاں پہ بابر زمان صاحب میرا خیال الیکشن اگر جیتے ہیں, اور ان کی پاپولیرٹی جو ہے, اور بڑا مشکل تھا, حالانکہ میں عمر ایوب صاحب ہوں یا ان کی مسز جو ہمارا ان سے بڑے پرانے تعلقات ہیں, بچے بھی ہمارے مطلب اکٹھے دوست ہیں, پڑھتے رہے ہیں. سو میری تمام ہو سکتا ہے میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی اس فیملی کا وہاں پہ ہارنا, تو یہ تو ایک ڈیفینیٹلی ان کے لیے سیٹ بیک ہے. اگرچہ وہ کہہ سکتے ہیں خیبر پختونخوا والے کہ ہزارہ ٹریڈیشنلی طور پر یہ نواز شریف صاحب کا یا یہ پی ایم ایل نواز کا گھاڑ رہا ہے. وہ درمیان میں جب 2010 میں انہوں نے وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے نام کا مسئلہ ہوا تھا, اور میاں صاحب نے اس وقت انہوں نے ڈیل کی تھی کہ جناب کو تیسری دفعہ وزیر اعظم پہ جو جناب مشرف صاحب کی ان پہ بین ہوا تھا, کلاز ہوئی, تو چینجز ہوئی. تو اس چینجز کے نتیجے میں اے این پی وغیرہ جو نام جو تھا خیبر پختونخوا کا انہوں نے رکھوایا تھا, جس پہ ہزارہ کے لوگ ناراض ہو گئے تھے, جناب آپ نے ہمارے انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھا. میاں صاحب نے اس وقت اپنا ان کا جو تھا مطلب تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر بننے والی کلاس تھی, اس کو امپورٹنس دی. انہوں نے اپنے ووٹرز کا یا ہزارہ کے ان کی جو سیٹیں تھیں ان کا خیال نہیں رکھا, جس کی ناراضگی بھی انہوں نے اظہار کی, اور اگلے ایک دو الیکشن میں سیٹیں ہارے بھی, لیکن انہوں نے ان کو ریگین کیا ہے دوبارہ اپنے سپورٹ کو. سو وہ چیز تو بٹ آپ کو ترقی نظر آتی ہے, آپ کو صاحب ترقی نظر آتی ہے, کیونکہ ابھی ظاہری بات ہے شفیع جان صاحب نے تو ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ابھی کے آفریدی صاحب تو ابھی 3-4 مہینے ہوئے ہیں نا آئے ہیں,
تو انہوں نے تو ابھی کا بتانا ہے، لیکن وہ اوورآل اپنی حکومت اپنی پارٹی کا بھی دفاع کرتے ہیں. لیکن چلیں ہم پچھلا 1-1.5 سال لے لیں نا، 2 سال لے لیں جب سے اب یہ اسمبلیاں شروع ہوئی ہیں، آپ کو وہ ترقی نظر آتی ہے، وہ وٹنس کرتے ہیں آپ جو پنجاب میں آپ کو نظر آ رہی ہے یا سندھ میں نظر آتی ہے، یا سو بلوچستان فار فلنگ ہے ہمارے یہاں پنجاب سے دور ہے لیکن وہاں جو نظر آتی ہے، یا واقعی یہ صرف پبلک ریلیشننگ کی ساری معاملات ہیں اور جو دکھایا جاتا ہے وہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے؟ ویسے تو جو ابھی وہ قاضمی صاحب بات کہہ رہے تھے، اگر وہاں سے بینچ مارک یہ رکھا جانا چاہیے جو انہوں نے ابھی بات کی کہ جب سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں تو وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، آپ کو وہاں سے دیکھنا چاہیے کہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف اس وقت کیا ہے، سال ہوا ہے یا 1.5-2 سال جو بھی ہے، تو پھر یہ گراف تو میرا خیال ہے ان کو بھی رکھنا پڑے گا جو وزیر اعلیٰ ہیں یہاں پر سہیل افریدی صاحب. پھر تو ان کے بھی 3-4 مہینے دیکھنے پڑے گے، کیونکہ وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں مجھ سے پہلے جو لوگ تھے میں ان کا ذمہ دار تو نہیں ہوں، میری اپنی ایڈمنسٹریشن ہے، میرے اپنے وزیر ہیں، کیبنٹ ہے، جو ہمیں نظر بھی آتے ہیں بہت بڑی میسو چینجز ہیں اس دفعہ ان کی کیبنٹ میں. جو پچھلے لوگ تھے وہ تو نظر ہی نہیں آتے، نئے ینگ لوگوں کو انہوں نے موقع دیا. ہیونگ سیڈ آل دس، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ مطلب ہم سب کی انیشلی اس میں سمپتھیز بھی تھیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں بڑا سفر کیا ہے، انہوں نے ٹیررزم میں سفر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بڑے محنتی لوگ ہیں، بڑے بہادر لوگ ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو ڈیولپ کر، میں نے بڑا قریب سے اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں. لیکن جس طرح کا ان کو مشکلات کا سامنا رہا ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں، اور ایک ٹگ آف وار جو چل رہی ہے، میرا خیال ہے جس سے اپنے آپ کو وہ ڈس انگیج نہیں کر سکے، وہ سینٹر کے ساتھ جو ان کے پرابلم رہے ہیں وہ ابھی بھی موجود ہے، وہ ابھی بھی آپ کو نظر اوور شیڈو کر رہے ہیں، ابھی بھی نظر آتے ہیں اور ابھی آتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل لاسٹ ورڈ بات ذرا لمبی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ملاقات ہوئی تھی، شفیع جان صاحب بھی تھے اور باقی بھی ہمارا ان سے چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی یہاں پہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں، اور بڑے اچھے مطلب بہت ساری چیزیں ہم ڈفر کر سکتے ہیں، لیکن بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سب کے سوالات کے مشکل سوالات تھے، بغیر کسی سے الجھے، بغیر کسی کو شٹ اپ کال دیا یا جھگڑا، انہوں نے اچھے سوالات کے جواب دیے تھے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مجبوری ہوگی وہ خان صاحب کے ایشو کو زیادہ لے کر چلیں ہر وقت اسی ہی. وہ تو ایک obviously ان کے اوپر پریشر بھی ہے نا سر، وہ پارٹی پریشر بھی ہے. جی سر. لیکن میرا خیال انہیں تھوڑا اپنے صوبے پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جیسے مریم نواز صاحبہ نے لائک اٹ اور ناٹ انہوں نے اپنے صوبے پہ کیا ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں. خود پنجاب سے ہوں، مجھے خود وہاں پنجاب میں بہت ساری مطلب ہم ان میں کریٹک میں رہے ہیں. میں اس کو اگر آگے لے کے چلوں، لیکن پنجاب میں لاسٹ بار سر، پنجاب میں خود جاتا ہوں جب مجھے اپنے گاؤں میں مجھے چینج نظر آتی ہے، مجھے لیا میں نظر آتے، صفائی نظر آتی ہے، تنظیم نظر آتی ہے، تجاوزات آپ کو نظر نہیں آتے ہیں وہاں پہ جو پہلے نہیں تھے. روڈ کھلے ہو گئے، گاؤں آپ کے صاف ہو گئے، تھوڑا سا آپ کو وہ چیزیں کچھ نہ کچھ پچھلے 1-2 سالوں کا امپیکٹ نظر آتا ہے ہمیں پنجاب میں. حالانکہ کہ میں ان کا ایک طرح کا بٹر کرٹک رہا ہوں، ابھی بہت ساری چیزوں پہ ہم تنقید کرتے رہتے، لیکن آپ کو فرق نظر آتا ہے، لیکن آپ کو فرق نظر آتا ہے. اچھا شفیع جان صاحب، ایک بات جو کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی کی، میں نے اس کو چلایا بھی، انہوں نے کہا کہ یہ کتنا، یہ بھی ایک آئرنی ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس کا پاسپورٹ بلاک ہے اور دوسرے وزیر اعلیٰ کو ایئر فورس کا جہاز لے کے گھومتا ہے، جس کا جواب وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج دیا کہ بھئی آپ جائیں گے کہاں، آپ نے تو اڈیالہ جانا ہے، وہاں جہاز نہیں لینڈ کرتا. بٹ سوال صرف اتنا ہے کہ آج یہ ہمارے سامنے ایک لیٹر موجود ہے، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، کہ نادرا نے بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے ان تمام شخصیات کو کہ وہ غالباً ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے قریب تھے 9 مئی کے والے دن، اور پہلے پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی نے کیا، اب نادرا نے بھی کر لیا، یہ عدالت میں بھی چلا گیا ہے، اور پرابلی دس از ون آف دا ریزنس کہ ان کا پاسپورٹ لاک ہے آفریدی صاحب کا. یہ ایک مسئلہ بن جائے گا ود ایوری پاسنگ ڈے، بیکاز وہاں پر ایک ٹرائل تو چل رہا ہوگا، اور وہاں کیا آپ ایلیبائے دے سکیں گے آفریدی صاحب کہ بھائی میں وہاں نہیں تھا اور میں کسی ڈسٹرکشن کا پارٹ نہیں تھا 9 مئی کو؟ دیکھیں منیب صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے دوبارہ مریم نواز صاحبہ کا ذکر کیا، ان کے اعصاب پہ ویسے بھی عمران خان ہی سوار ہے اور سہیل افریدی صاحب ہی سوار ہے، اس لیے ان کی تقریر اڈیالہ سے شروع ہوتی ہے. اگر جہاز کی بات کرے تو بھی ان کو اڈیالہ یاد آ جاتا ہے، اگر کسی اور چیز کی بات بھی ہو تو ان کو اڈیالہ، عمران خان اور سہیل افریدی صاحب ضرور یاد آتے. پہلی بات یہ ہے کہ مدیب صاحب، جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کو کتنے فنڈز ملے ہیں، خیبر پختونخوا کو کون سے وسائل اس وقت مل رہے ہیں. اس محدود وسائل کے باوجود ہم بہت اچھے پرفارم کر رہے ہیں ان سے. اگر آپ پی ایس ڈی پی کا ڈیٹا اٹھائے تو ہمیں صرف 55 کروڑ روپے ملے ہیں، ان کو اربوں میں روپے ملے ہیں. ہم نے ایک صوبائی موٹر وے جو پورے پاکستان میں ہے وہ خیبر پختونخوا نے بنائی ہے. ایکسپریس ٹریبیون کی ایک رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے جس میں 465 ارب روپے وفاق نے پنجاب کو صرف ایک موٹر وے کے لیے دی ہے. تو یہ جو ایک فرق ہے، جو ایک تفریق ہو رہی ہے، یہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ پنجاب کے لیے، پنجاب میں خاص کر پھر لاہور کے لیے خزانے
की मुंह खोले हुए हैं, और दूसरी दफा जो 3 सूबे हैं उनको कुछ नहीं दिया जा रहा। ये सारा तमाशा सारा पाकिस्तान देख रहा है। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारी परफॉर्मेंस इनसे बहुत बेहतर है। हम तीसरी दफा हुकूमत में हैं। हम इनको तो हुकूमत में भर्ती किया गया है, हुकूमत बना के दी गई है, ये अपनी सीट हारी हुई है। हम फिर चैलेंज करते हैं कि क्या मरीम नवाज का हल्का खोलते हैं। चलें, हल्का भी नहीं खोलते तो लाहौर में ही इलेक्शन कराते हैं। मैं सोहेल अफरीदी साहब को खड़ा करता हूं, ये मरीम नवाज को खड़ा करें, लाहौर में ही इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्शन कैमरों के सामने होना चाहिए। इनकी जमानतें हम जब्त कर लेंगे। ये कौन सी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। और इनकी तो ये इनकी इखलाकी जुर्रत ये भी नहीं है कि मरीम नवाज कह सके, मैडम सीएम कहते हैं, क्योंकि मैडम नाराज होती है। अगर आप मैडम सीएम से मरीम नवाज कहते हैं तो मैडम नाराज हो जाती है। तो फिरौनियत का ये लेवल है। जहां तक 9 मई की बात है, जहां तक नहीं, उन्होंने तो आप पे जुमला फेंका है ना, वो कसम भी उठा लेंगे, उनको पता है ना, वो कहते हैं ऑफेंड हो जाती है, और सारे जुमले ही फेंके हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि मैडम ऑफेंड हो जाती हैं अगर आप उनका नाम लें, ये उन्होंने कहा है। लेकिन वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि वो तो आप कह रहे हैं मैं अफरीदी साहब को लाहौर से खड़ा कर देते हैं वज़ीर आला के मुकाबले में, आप इलेक्शन लड़वा लें कैमरों के सामने। मुनीब साहब एक और चीज करते हैं, चलें आप सोहेल अफरीदी को भी छोड़ लें, वो चीफ मिनिस्टर हैं। हम चीफ मिनिस्टर को भी खड़ा नहीं करते, हम एक आम वर्कर को खड़ा करेंगे मरीम नवाज के मुकाबले में। जिस तरह मेरे शराफत ने उसको शिकस्त दी है, इस बार उसकी हम जमानत जब्त करेंगे। वो लाखों टिकटॉक पे अपने इश्तेहारात पे इस हुकूमत को चलाती रहे, करोड़ों रुपए अपने मेकअप पे अपनी सर्जरीज पे लगाते रहे, चेहरे इनके जरूर तब्दील हुए हैं, लेकिन पंजाब के लोगों की जो है या पाकिस्तान के लोगों की शफी भाई, तकदीर है, खवातीन के हवाले से इस बात पे इज्तनाब करें। मैं बात ये मुनीब, ये इस पर्सनलाइज्ड किस्म की क्या खवातीन सिर्फ इनकी है? क्या हमारी खवातीन नहीं है? क्या बुशरा बीबी खातून नहीं है? क्या हलीमा आपा खातून नहीं है? खवातीन सिर्फ इनके हैं, हमारे तो गैर सियासी हैं, इनके तो सियासी हैं। बिल्कुल भी जी, सारी जो माएँ बहनें इस वक्त सियासत में हैं नहीं है, इनकी जो बेशक फैमिली मेंबर्स हैं, एहतराम जरूरी है। नकली उतारती हैं, क्या वो हलीमा आपा की नकली नहीं उतारती? जो करती है बड़े वाहियात काम, फजूल काम है जो भी ये करता है, और मैं तो कंडेम करता हूं अगर कोई ये करता है। अच्छा, जरा अपना जहां तक रेडियो पाकिस्तान की और 9 मई की बात है, जहां तक सोहेल अफरीदी साहब को नामजद कर दिया गया, तो 3 साल बाद नामजद करना समझ से बिलातर है। इनका राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अगर आपने 8 फरवरी की कॉल वापस नहीं ली तो 9 मई के मुकदमात खोल दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तहरीक इंसाफ ही निशाना था। अगर आप एहतजाज की कॉल देते हैं, आप जल्द से जुलूस करते हैं, आप आइन के अंदर रह के अपने पुरअमन एहतजाज की तरफ चलते हैं, तो इनको 9 मई याद आ जाता है। क्या अफरीदी साहब ये शफीजान साहब, क्या वो ये प्रूव कर पाएंगे कि वो वहां नहीं थे उस दिन मौजूद? क्योंकि उनके खिलाफ तो एविडेंस इंक्रीज कर रहा है ना ट्रायल कोर्ट के अंदर। एक फोरेंसिक साइंस एजेंसी कह रही है कि देखिए इनकी फ्रांसिक रिपोर्ट जो आई है, इनके जो फ्रांसिक लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आई है, अब इसके बाद जो फ्रांसिक लेबोरेटरी जो लाहौर में है उससे जो केसेस हल हुए हैं, हमें तो उस पे शक्कू कुशुबात हो गए हैं। वो किस तरीके से इन्होंने जो एक रिजल्ट दिया है, इसके बाद तो फ्रांसिक लेबोरेटरी ने खुद को मशकूक बना दिया। कादरी साहब, आप जरा शफी जान साहब ने ना 2-3 बातें उन्होंने पहले कहा कि वज़ीर आला को खड़ा करते हैं, अब उन्होंने कहा नहीं मैं आम वोटर को खड़ा करेंगे, आम कारकुन को, और वो भी शिकस्त देगा वज़ीर आला पंजाब को इलेक्शन के अंदर। ये उन्होंने पहले भी कहा कि अब तो हम जमानतें भी जब्त करवा लेंगे लेकिन इलेक्शन कैमरों के सामने हो। बाकी तरक्की के हवाले से वो कहते हैं आपका कोई मुकाबला नहीं है, पीटीआई बहुत आगे है। अच्छा, ये आपने इनसे मुनाजरे का सवाल किया था शफी जान ने कि मुनाजरा कर लेते हैं, और मुनाजरे पे मैंने इनको जवाब दिया, और बाकी सारी बातें इन्होंने हवा में फेंकी हैं। और ये इनकी आदत बन चुकी है कि हर बात हवा में, यूं हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जब प्रैक्टिकली इलेक्शन होता है केपी में, वो पूरे पाकिस्तान में देखा, मैं बार बार हवाला नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा हवाला इसका। अब जहां तक बात ये है करने की कि आप कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर अभी हाल में होके आए हैं भाई, 10,000 बंदा ये इकट्ठा कर लेते ना मुनीब, वहां पे खुद ये सड़कों पे घूमते रहे हैं, और बाकी पूरे पाकिस्तान को बताया कि वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था, वहां पे रास्ते बंद थे इसलिए लोग नहीं निकले। बाकी ये सारा लाहौर घूमे हैं, वहां पे साफियों से मुलाकातें की हैं, सारा बंदा कोई नहीं निकला। अब पोस्टमार्टम कर दिया हमारी एक बहन ने केपी के अंदर, जब उसने कहा कि वो जाली हुकूमत तो कमाल कर रही है और असली हुकूमत कहती है कि हमारा वाहिद मकसद इमरान खान की रिहाई है। लोग हमसे कारकर्दगी के हवाले से केपी में सवाल ही नहीं करते। मैं नहीं कहता, ये शफी जान कहते हैं, शफी जान बार बार ये कहते हैं भाई हमारा तो असल काम इमरान खान की रिहाई है, बाकी बातें हम बाद में देखेंगे। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? बात जब तक जहां तक शौर, इन्होंने कहा जी मैडम सीएम,
میڈم سی ایم کی مثال میں دوں گا مارگریٹ تھیچر کے ساتھ، ذرا تھوڑا سا اور جلانا چاہتا ہوں میں ان کو۔ مارگریٹ تھیچر کو آئرن لیڈی کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی جب وہ کوئی فیصلہ کرتی تھی تو اس پہ اٹل برقرار ہو کے عملی جامہ پہناتی تھی وہاں پہ، یہی میڈم سی ایم نے کیا۔ جو کام ڈکٹیٹر مشرف نہیں کر سکا ناجائز تجاوزات کے حوالے سے، ابھی میرے بھائی میرے سینئر بڑے محترم رؤف کلاسرا صاحب انہوں نے آپ کو لیا کا حوالہ دیا، یہی میں آپ کو ٹیکسلا کا حوالہ دوں گا۔ محلے کے اندر گاؤں میں جا کے جو ستھرا پنجاب ہے اس کی ٹیم کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو کام ڈکٹیٹر نہیں کر سکا ناجائز تجاوزات والا، وہ ہماری میڈم سی ایم نے کر کے دکھایا۔ اسی طرح انیشیٹو بسنت کو دیکھ لیں، کتنے لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑا ایسا انیشیٹو ہوگا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہے خیبر پختونخوا نے بھی ستھرا پنجاب کو مانگ لیا ہے پروجیکٹ کو، تو بالکل مانگے ہیں۔ اگلے ہفتے میں اسٹوڈیو میں دونوں معزز بھائیوں کو بلا لیتا ہوں، آپ اپنے اپنے پروجیکٹس لے آئیں، میں تو دعوت دیتا ہوں آپ آئیں، مناظرہ کریں، بتائیں لوگوں کو، شفیع جان صاحب بھی بتائیں، ہمارے بھائی بتائیں، وہ کہتے ہیں چیلنج ایکسیپٹڈ سر، بالکل ایکسیپٹڈ ہے، ڈن ہو گیا جی، اس میں تو شک والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں مزہ آئے گا لائیو ٹی وی پہ ان کو پوری قوم کو بتائیں گے، اور اینڈ شفیع جان جو کہے گا میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے عمران خان کی رہائی کا۔ نہیں وہ کہتے ہیں خزانے کے منہ بھی آپ پہ زیادہ کھلے ہوئے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں رج و رج پیسے مل رہے ہیں پنجاب کو، ان کو نہیں مل رہا، وہ تو کہتے ہیں ہمارے اتنے 100 ارب روپیہ۔ اچھا اس کا بھی جواب سنیں منیب، اس کا بھی جواب سنیں، اس کا بھی جواب سنیں۔ این ایف سی ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں میرا بھائی، این ایف سی ایوارڈ کے اندر ہمارے 53 کے 52% سے 47% پنجاب کو دیا گیا، باقی جو اوپر والا تھا وہ تمام دوسرے صوبوں میں تقسیم ہوا۔ ہم تو این ایف سی ایوارڈ میں بھی اپنے کم ترین، ہاں یہ ضرور ہے ہمیں اپنے پیسے دے دیں، 4758 ارب روپے آپ کے ذمہ میں ہیں، 2200 ارب این ایچ پی پہ آپ سے دینے ہیں، حوصلہ کرو، میں بتاتا ہوں۔ اچھا یہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان پہ منیب کہ یہ تیاری شری کوئی نہیں کرتے، کیونکہ ان کی ایک کیسٹ ہے انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی ہے نا، ان کو پتا، ان کا جو کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے اس کو ہی بتا دے شفیع جان، چلے خود تو عوام میں باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ 553 ارب روپے جو ہیں وہ لگا دیے اور وہ چوری ہوئے، وہ کرپشن۔ بھائی وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ آتی ہے، جو ریکوری کی ہے وہ ہے 5053، وہ کتنے بھی آپ کہہ رہے ہو بھائی، وہ نہیں ہے ایسے 500 ارب روپے کی ڈاکومنٹری پروف ہے آپ کے خلاف۔ آپ باتوں سے جان نہیں چھڑا سکتے، آپ نے 5300 ارب کی کرپشن کی ہے۔ چلیں وہ تو اب آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بتائیں گے نا۔ جی میں ایک منٹ، جی شاہ جی بات مکمل کر دیں۔ بات یہ کرنے کی شفیع جان میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میں منصوبے 4-5 گنتا ہوں، آپ ان کا جواب دے دیں، اپنی گھر اپنا چھت، ہمت کارڈ، کسان کارڈ، اسٹوڈنٹ اسکالرشپ، نواز شریف، یہ تو اگلے دن اگلی جیسی، اس کے جواب میں مجھے دو منصوبے بتاؤ، اس میں 2 منصوبے بتاؤ۔ وہ اگلے صحت کارڈ ہمارا پروجیکٹ ہے، آج بھی پوری کے پی کے میں ہے۔ نہیں ان کو بات مکمل کرنا، اب سن لو نا، ہمت پیدا کرو، سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ میں تو سن رہا ہوں بھائی، دیکھیں جو پروجیکٹس ابھی شفیع جان سے آپ نے پوچھا، شفیع جان صاحب آپ بتا دیں، پھر اگلے ہفتے ہم اس کو ذرا ایلیبریٹ کر لیں گے نا، ابھی آپ جواب دے دیں۔ جی منیب صاحب ان سے پوچھیں کہ ان کے ہاں کتنی یونیورسٹی ہیں، ہمارے ہاں 34 یونیورسٹی ہے، ان کی ہماری 4.5 کروڑ آبادی ہے، ان کی 12 کروڑ آبادی ہے، پھر بھی ہماری یونیورسٹی ان سے زیادہ ہے۔ ہم نے 14 یونیورسٹیاں بنائی، جب ہم آئے تو 20 یونیورسٹیاں تھیں۔ ہم نے 100 سے زیادہ ڈگری کالجز بنائے، ہماری آبادی ان کی نصف ہے، ان کی ڈگری کالج کی تعداد جو ہے وہ ہم سے کم ہے۔ 9 ارب ہمارا ہیلتھ کا بجٹ تھا، آج 276 ارب ہے، 45 ارب ہم صحت کارڈ کو دے رہے ہیں۔ یہ ایویں ہی ہوا میں لگے ہوئے ہیں، کسان کارڈ، فلانا کارڈ، ہم مفت تعلیم دے رہے ہیں۔ 5 سال میں خواندگی کی شرح میں کمی آئی، کے پی میں یا اضافہ ہوا؟ چیلنج کر کے، کلمہ پڑھ کے، حلف اٹھا کے یہ بتا دو کہ جو شرح خواندگی ہے کے پی کے اندر اس میں پچھلے 5 سالوں میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ بتا دو بھائی، بتاؤ۔ اب سنیں نا، جب عمران خان کی حکومت گئی تو آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ کم ہوئی کہ زیادہ ہوئی؟ آپ کی ایکسپورٹ کم ہوئی کہ زیادہ ہوئی؟ یار میں کیا بات کر رہا ہوں، آپ کیا بات کر رہے ہو؟ ہم صوبوں کی بات کر رہے ہیں، میں نے کہا بھائی شرح خواندگی میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہو وہ جی ڈی پی یہ ہو گیا۔ میری جان آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ اچھا وہ بس باتوں سے ناکام ہو چکے ہیں۔ نہیں وہ اگلے ہفتے میں بلا لیتا ہوں نا، اگلے ہفتے میں دونوں کو معزز مہمانوں کو ریکویسٹ کروں گا۔ نہیں منیب، ابھی 1 منٹ یار منیب مجھے نہ کرے نا
ایسے نہ کریں. جی جی. منیب ابھی میرے بھائی نے یہ کہہ دیا, میں تو ڈر رہا تھا یہ کہے گا 14 اگست 47 کو پاکستان بھی عمران خان نے بنایا تھا, وہ رک گیا. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ شرح خواندگی کی جو بات میں نے کی ہے, بھائی نے 100 سینکڑوں ڈگری کالجز یونیورسٹیز بتائی, کیا پچھلے 5 سالوں کی رپورٹ کے اندر شرح خواندگی میں کے پی میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ اس کا جواب الفن مجھے دے دے, میں ہار مان کے آپ کے پروگرام سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. میں یہ میرے پاس اس کا فگر نہیں ہے, میں فگر مجھے امید ہے کہ ہم ہماری پوزیشن وہ بہتر ہوگا. چلے وہ ہم اس کو رکھ لیا نا, میں ذرا کنکلوڈ کرا لوں میں جناب کلاسا صاحب سے. کلاسا صاحب بات یہ ہے, ایک جو سیریس اس کے اندر ایک اور ایشو بھی تھا, وہ یہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے تھا. سر میں یہ آئیڈینٹیفیکیشن تو اب نادرہ نے بھی کر دی ہے, یہ معزز جتنے بھی ممبران تھے اس میں عرفان سلیم صاحب بھی ہیں, کامران منگل صاحب بھی ہیں, آفریدی صاحب بھی ہیں, ان کی ویڈیوز. یہ ایک پرابلم بن سکتا ہے پولیٹیکلی سر, کیونکہ کیس بھی نامزد ہوا ہے, آفریدی صاحب کو کیا ہوا ہے, اور یہ ٹرائل تو آگے بڑھے گا. میرا ذاتی طور پر خیال ہے جو بات ہو رہی تھی, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو 3 سال پہلے کا کیس ہے, آپ کو آفریدی صاحب نے کوئی باتیں کی ہیں, تقریر کی ہے جو آپ کو نہیں پسند آئی, تو آپ کیس نکال لیں, میرے پہ نکال لیں, شفیع جان پہ نکال لیں, کاظمی صاحب پہ, آپ پہ, کہ 4 سال پہلے جو ہے نا آپ نے فلاں جگہ جاتے ہوئے گاڑی سے آپ نے کوڑا کرکٹ باہر پھینکا تھا, تو ادھر ادھر آپ کا چلان بھی ہوا ہے, تو 2 سال آپ سزا بھی ہوگی. اب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, 3 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے. آپ مطلب کیونکہ مطلب اگین جو ہمارے ہاں زیادتی کی جاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کریں, ادارے کریں, جو بھی کریں, کہ اگر کسی پہ کیس ہے تو اسی وقت کریں نا جب آپ 9 مئی کے باقی آپ نے لوگوں کو پکڑا ہوا تھا, گرفتاریاں ہو رہی تھی, سب ہو رہی تھی, تو اس وقت تو کہیں سہیل آفریدی صاحب کا نام نہیں ہے. اب وہ لاکھ جینون کیس ہوگا, مان لیا سب کچھ ہوگا, بھی ہم لوگ میں وہ ملوث بھی ہوں گے, پلان بھی ہوگا, نظر بھی آ گئے, سب کچھ ہو گیا, آپ کے لوگ نہیں مانیں گے, آپ کی یہاں پہ ان کا ووٹر نہیں مانے گا, جو کہ ٹھیک نہیں مانے گا, وہ کہے گا یہ سارے سیاسی کیسز ہیں, کیونکہ آفریدی صاحب نے چیلنج کر دیا ان کو, انہوں نے ان کو میچنگ جواب دے دیے, ٹٹ فار ٹیٹ کیا, تو لہٰذا کیسز بن گئے. سو آپ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے آلریڈی بھی آپ کو پتہ ہے, ہمارے یہاں جس طرح کے کیسز ہر دور میں بنتے رہے, وہ چاہے نواز شریف صاحب پہ, مریم صاحبہ پہ, شہباز شریف صاحب, یا جن پہ بھی بنتے رہے, اب عمران خان صاحب ہوں یا باقی ہوں, تو لوگ نہیں مانتے ان کو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا پولیٹیکلی طور پر ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کا عدالتی سسٹم پہ, آپ کا تھانہ کچہری, پراسیکیوشن, وٹنسز, تو لوگ یہی سمجھتے رہتے ہیں کمپرومائزڈ ہیں. اور یہ بھی میرا خیال اسی طرح کا کیس ہے کہ آپ ان کو آفریدی صاحب جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی چیزوں سے اس وقت کیسز لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آفریدی صاحب کو بھی یعنی ایک سیریس نوٹ, جوان آدمی ہیں, ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, پیشنیٹ ہیں, اور مطلب میں سمجھتا ہوں وہ ایسا ایسا گرو بھی کر رہے ہیں, چیزیں سمجھ بھی رہے ہیں. انہیں بھی تھوڑا سا ٹیمپریچر جو ہے اس کو لو رکھنا چاہیے. انہوں نے صوبہ بھی چلانا ہے, وہ خان صاحب کے لیے ضرور ایفرٹس کریں, انہیں کرنے بھی چاہیے, تو لیکن تھوڑا سا وہ اس ٹیمپریچر کو لو رکھیں, تھوڑا سا اپنی ورکنگ ریلیشن شپ, جیسے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے, باقی لوگوں سے ہوتی رہی ہے, مجھے لگا ہے کہ ان کے ٹو بی فیئر اگر میں انالیسس دوں, میں مطلب ہے ان کو علی امین گنڈا پور صاحب ہوں, یا ان سے پہلے اب محمود خان صاحب تو خیر اتنا ایکٹیو نہیں تھے, اگر دیکھا جائے تو مطلب ان کی گفتگو سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر مطلب گرو کرنے کی زیادہ کیپیسٹی ہے, وہ چیزیں سمجھ بھی سکتے ہیں اور ان کے مطابق ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں. اور جب ان سے ملاقات ہوئی تھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں, تو 2-4 سوالات پہ انہوں نے مانا بھی صحیح کہ میری کچھ غلطیاں ہیں. اب ایک ینگ آدمی کا اپنی غلطیاں ماننا اور اپنے مان کے تھوڑا سا آگے سپیس بنانا, یہ میرا خیال اچھی چیز ہے. انہیں تھوڑا سا جو پارٹی ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے, ان کا قصور بھی نہیں ہے کہ بہت سارے برڈن ہے ان کے کندھوں پہ, کہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہر بات کا اگر وہاں سے کوئی میزائل چلا ہے تو آپ نے بھی یہاں سے کوئی بہت بڑا بم مارنا ہے, وہ جو ان پہ دباؤ ہے. لیکن ان کے اندر مجھے نظر آتا ہے سپیس ہے گرو کرنے کی. ہی کوڈ بی اے گڈ مطلب چیف منسٹر. تھوڑا سا بات چیزوں سے ڈس انگیج ہونے کی ضرورت ہے, زیادہ سخت لفظ, زیادہ سخت زبان, میرا خیال اگر اس کو تھوڑا سا وہ کر لیں تو ہی کوڈ بی اے گڈ چیف منسٹر. مائی ریڈنگ. بالکل ٹھیک ہے. میں شکریہ ادا کروں گا, اور میں اگلے ہفتے میں دعوت بھی ہے جناب قاضی صاحب کو بھی اور شفیع جان صاحب کو بھی, انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمیں خصوصی پروگرام پلان کریں گے جی, جس میں دونوں معزز شخصیات ہوں گے, اور اپنے صوبے کی جو پروگریس ہے جب سے 2024 کا الیکشن ہوا ہے, کیا ترقی کی خیبر پختونخوا نے, کیا ترقی کی صوبہ پنجاب نے, اس حوالے سے بات ہوگی. جناب رؤوف کلاسا صاحب نے ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام میں. پروگرام آپ نے دیکھا, جس کا فیڈ بیک دیجیے گا, دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.